Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Let's Talk Education. हम लोग अपने सीज़न 3 का हमने जो आगाज़ किया है उसमें हम लोग मुसलसल बात कर रहे हैं तालीमी वसाइल के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो एक ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन है एजुकेशन इमरजेंसी के हवाले से, उसका बहुत बड़ा ताल्लुक़ इस बात से है कि पाकिस्तान में तालीम में जो सरमायाकारी है और जो ख़ास तौर पे सरकारी सतह पे, हुकूमती सतह पे जो सरमायाकारी है वो उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए है। बल्कि अगर हम जनूबी एशिया के बाकी ममालिक के साथ मुआजना करें तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल बॉटम की तरफ आ रहा है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। और क्योंकि हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, सरमायाकारी नहीं कर रहे तालीम में, तो बहुत सारे जो मसाइल हैं वो उन लैक ऑफ रिसोर्सेज के साथ अनफॉर्चुनेटली जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक हम स्पेंड नहीं करेंगे किसी चीज़ पे तो हम उससे कितना आउटकम ले सकते हैं। आज की जो हमारी गुफ्तगू का महवर होगा, हमारे साथ जो दो गेस्ट्स मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अज़ीज़ साहब जिनका ताल्लुक़ जायका से है। वो जायका में प्रोग्राम स्पेशलिस्ट हैं ऑन यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी। और हमारे साथ मौजूद हैं मैम साइमा मुश्ताक जो नौगाज़ी में गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल में पढ़ाती भी हैं। और जो ख़ास बात है मैम साइमा के हवाले से वो ये है कि ये उन बच्चों के साथ इंगेज्ड हैं जो एक्सेलरेटेड लर्निंग स्ट्रीम्स के अंदर होते हैं। ये वो बच्चे बच्चियाँ होते हैं जो शायद अपने जो उनके एजुकेशन के वो साल जब उन्हें स्कूल होना चाहिए था वो खो चुके हैं, और वो 8-9 साल की उम्र के हो चुके हैं और पहली मर्तबा एजुकेशनल स्ट्रीम के अंदर जा रहे हैं। एक्सेलरेटेड लर्निंग क्या होती है हम जिस तरह अभी आगे बात करेंगे तो वील टॉक मोर अबाउट इट, यू गाइज विल गेट अ बेटर सेंस ऑफ इट। बिलाल साहब का हमारे साथ होने की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि अभी जो हम वसाइल की बात कर रहे थे कि वसाइल की कमी है, तो बहुत सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं इस वक्त जो हुकूमत का हाथ बटा रहे हैं और जो वसाइल का एक बहुत बड़ा फुकदान है उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलाल साहब, मेरा पहला सवाल भी आपसे है इस हवाले से। अकल जायका का इस वक्त फ्लैगशिप प्रोग्राम है तालीम के हवाले से जो पाकिस्तान में अब काफ़ी सालों से चल रहा है, और मुझे पता है कि इसकी वजह से कितना बड़ा एक पुश, एक बूस्ट मिला है एजुकेशन सेक्टर को पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे उन बच्चे बच्चियों को जो या स्कूलों से ड्रॉप आउट हो चुके थे किसी वजह से, या उन्होंने सिरे से कभी स्कूलों का रुख ही नहीं किया था और उनको एक सेकंड चांस मिल रहा है तालीम हासिल करने के हवाले से। बट आई वुड वांट कि आप इस पे प्लीज़ रोशनी डालिए और हमारी ऑडियंसेस को बताइए कि अकल प्रोग्राम क्या है और वो किस तरह सपोर्ट कर रहा है हुकूमत को इस वक्त। जी, थैंक यू सो मच रिबा, और थैंक यू मिस साइमा। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा जो है इशू है या जो प्रॉब्लम है उसको रेज किया है। पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की गई है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो एज यू मेंशन इन योर इंट्रो पार्ट, पाकिस्तान के अंदर ये जो इशू है, और उसको अगर हम इस तरह से अगर देखें कि सिर्फ बच्चों के हवाले से, या वैसे तो ये बच्चों से बियॉन्ड है। टोटल पॉपुलेशन अगर हम पाकिस्तान की देखें तो उसमें 26.2 मिलियन बच्चे अभी भी, जो लेटेस्ट फिगर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उसके मुताबिक 5 to 16 ईयर्स एज के बच्चे जिनकी उम्र 5 से 16 साल है वो स्कूल्स में नहीं है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि नेवर गो टू स्कूल हैं, लेकिन बहुत सारे ओवर एज्ड बच्चे ऐसे भी हैं जो ड्रॉप्ड आउट हैं, जो स्कूल गए लेकिन ड्यू टू वेरियस रीजन दे कुड नॉट कंप्लीट देयर एजुकेशन और वो ड्रॉप आउट हो गए। सो इन बच्चों का चैलेंज जो है वो नॉर्मल जो राइट एज ग्रुप है 5 to 7 उनसे ज्यादा बड़ा है, और इनकी पॉपुलेशन भी विद इन दैट 26.2 मिलियन बच्चे, वो ज्यादा प्रोपोर्शनेटली ये ज्यादा बच्चे हैं। और ये चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। ये बच्चे आपको इनफॉर्मल सेक्टर में उस्ताद शागिर्द मॉडल में बच्चे आपको टीवेट सेक्टर में भी नजर आएंगे, और इस तरह से एक्सप्लॉइट होते मुआशरे के अंदर नजर आएंगे।
تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے اندر. ان بچوں کے علاوہ جو کہ اور بھی سیگمنٹس ہیں جو کہ اگنورڈ ہوتے ہیں وہ یوتھ ہے. پاکستان میں یوتھ بلج بہت زیادہ ہے. پاکستان کی پاپولیشن میں 16 to 24 ایئرس. اب پاکستان میں یوتھ کا جو بیسک لٹریسی ریٹ ہے کہ جو بیسک ریڈنگ رائٹنگ اور نیومیریکل سکلز وہ بھی کو بہت اچھا نہیں ہے ابھی بھی پاکستان میں. ان پرسنٹیج ٹو سم ایکسٹینٹ دس از گڈ بٹ ان نمبرس millions of youth they can't even read or write anything in any language. So this is another angle. So پھر اس کے بعد adults جو ہیں جن کی ایج 24 ایئرس سے زیادہ ہے وہ پاکستان کا ٹوٹل لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 60% کے اراؤنڈ ہے. تو 40% آف دی پاپولیشن دنیا کے بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جن کی ٹوٹل پاپولیشن سے یہ زیادہ ہیں جو کہ 40% پاپولیشن ہماری الٹریٹ ہے. یہ بیسک سکلز نہیں ہیں. تو یہ پاکستان کے چیلنجز ہیں. اس میں بہت ساری انٹرونشنز ہوئی, بہت سارے کام ہوئے, لیکن جائکا کا جو پروگرام جس کا آپ نے ذکر کیا ایڈوانسنگ کوالٹی الٹرنیٹیو لرننگ, پہلے تو میں تھوڑا سا اس سے پہلے یہ کہ پاکستان کے اندر جیسے نئی روشنی سکولز کے نام سے ہوئے, پاکستان کے اندر پاکستان لٹریسی کمیشن کے نام سے اس طرح کمیونٹی بیسڈ نان فارمل ایجوکیشن کے سکولز چلتے رہے ہیں, لیکن ایشو یہ رہا ہے کہ ریلیونس ٹو ایجوکیشن, ان بچوں کی ریٹینشن, ان کی کنٹینیوٹی, ان کی فردر کیونکہ اوور ایجڈ ہیں تو اور ان کے چیلنجز ڈفرینٹ ہیں, لائیولیہڈ کے اکنامک چیلنجز ہیں, تو اس کے لیے ان کے ایج اپروپریٹ سولوشن اور ان کے نیڈ بیسڈ اور ان ریلیونٹ ٹو دیئر فیملی اور دیئر فیوچر. اب اس میں جو زیادہ ہمارا گورنمنٹ فیڈرل اور ریلیونٹ جو پروونشل کاؤنٹر پارٹس ہیں کہ ان کے سسٹم ڈیولپ ہوں, کہ کریکولم کے اوپر کام ہو نیڈ بیسڈ ان بچوں کے لیے, اور وہ ایکویلنٹ ٹو بی ہوں ٹو دا فارمل ایجوکیشن بیکاز دے ہیو ٹو مین اسٹریم, دے ہیو ٹو کنٹینیو دیئر ایجوکیشن. پھر اس کے لیے ان بچوں اور بچیوں کے لیے کنڈینسڈ کورسز تو ہوں لیکن کمپرومائزڈ نہ ہوں. ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن کو کس طرح سے ان کے لرننگ انوائرمنٹ اور ان کا جو پرائر نالج ہوتا ہے اس کے اوپر بلڈ اپ کیا جائے اس کو. دیٹ واز دا بیوٹی آف دس پروگرام. پھر اس کی اسیسمنٹ ناٹ ایگزامینیشن جو کہ مکس کر دیا جاتا ہے ہمارے کنٹری میں. بچے جو ہیں خاص طور پر آج کل کے جو بچے ہیں اور جو اسٹریٹ اسمارٹ بچے ہیں they are full of knowledge or skills, you can say, just need to explore and build based on that to keep them on the track and to provide them the opportunities to continue education. So یہ کچھ نیشنل لیول پر کام کیے ہم نے, پروونشل لیول پر کام کیے ہیں, اور اس میں کریکولم ڈیولپ ہوئے ہیں, مٹیریلس نیڈ بیسڈ ڈیولپ ہوئے ہیں, اسیسمنٹ میکانزم ہے, اور سب سے اہم جو ابھی ہم نے ایک پائلٹ کیا کہ ان بچوں کی کنٹینیوٹی کو انشور کرنے کے لیے اور ریلیونٹ ٹو دیئر نیڈز ایکچولی مڈل ٹیک کے نام سے ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام اس میں انٹروڈیوس کروایا, سو دیٹ دے کین adopt this technical vocational education, they can certify that or they can go for better livelihood opportunities. So in nutshell these are the solutions. اور اسی طرح سے یوتھ اور اڈلٹس کے لیے بھی ہم ٹیکنالوجیکل سولوشنس کے ساتھ کہ ایز ارلی ایز پاسبل دے کین بیکم لٹریٹ. جو ان کا ورکنگ انوائرمنٹ ہے, ورک پلیسز ہیں, وہاں پر کیسے وہ کنٹریبیوٹ کر کے اپنا ناٹ اونلی کہ بیسک ایجوکیشن کو امپروو کریں بلکہ اپنی انکم کو بھی کیسے انہانس کریں اور اپنی فیملی اور اپنے کنٹری کے لیے بھی کیسے سپورٹیو ہو. سو دس از دا کرکس آف آور فرام عقل پروجیکٹس. تھینک یو سو مچ بلال صاحب. آپ نے اس وقت جو ہمیں عقل پروگرام اور اوور آل جو جائکا کی کنٹریبیوشن ہے اس وقت پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر میں وہ یقیناً بہت سگنیفیکنٹ ہے. میں اکثر فورمز پہ کہتی ہوں کہ جو ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام کو جس طرح سے جائکا سپورٹ کر رہا ہے اور اس پورے پروگرام کی میں جو انویسٹمنٹ ہے اگر میں اس کو نہ بھی دیکھوں, اس کے سارے ایسپیکٹس کو نہ بھی دیکھوں, صرف جو پیکیج اے, پیکیج بی, پیکیج سی کی جو ٹیکسٹ بکس بن کے پرنٹ ہو کے آ رہی ہیں جو بچوں میں مفت تقسیم ہو رہی ہیں, وہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور میں اکثر فورمز پہ یہ کہتی ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس دن سے جس دن جائکا کہے گا کہ عقل پروگرام تو کمپلیٹ ہو گیا, تو اس دن ہم لوگ کیا کریں گے. تو اور ہم کیونکہ عقل پروگرام کے حوالے سے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور کس طرح سے ایک انٹرنیشنل سپورٹ اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پش دے رہی ہے ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کو, تو ہم میم سائمہ کے پاس جانا چاہتے ہیں کیونکہ میم جو بچیاں گرل اسکول ہے جس میں آپ پڑھا رہی ہیں, جو بچیاں اس وقت بینیفٹ کر رہی ہیں اس ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام سے, اس کا تعلق ڈائریکٹلی وہ جو پیکیج اے, پیکیج بی آپ ریکویسٹ بھیجتی ہیں
کہ مجھے پیکیج اے کی اتنی ورک بکس چاہیے، پیکیج بی کی، تو وہ وہی ہیں جو جائکا اس وقت ہمیں پرنٹ کر کے دے رہا ہے. اینڈ دین ہم آپ سے وہ ہم کہتے ہیں نا فرام دا ہارسز ماؤتھ وی وانٹ ٹو نو کہ ایک تو ہوتی ہے پلاننگ، ایک ہوتی ہے انویسٹمنٹ، اور ایک ہوتا ہے پھر آن گراؤنڈ امپیکٹ، کہ کیا فرق پڑ رہا ہے اس انویسٹمنٹ سے بچیوں کی زندگی میں. اب آپ تقریباً 3 سال سے تو اس پروگرام کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، تو آپ کی جو فرام دا گراؤنڈ جو آبزرویشنز ہیں پلیز وہ ضرور شیئر کریے. جی میں مریبا، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے حوالے سے آج ہماری سر بلال سے ملاقات ہوئی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے میم کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آن دا گراؤنڈ لیول پہ ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوا، میں آپ کو تھوڑا سا اور مینشن کرنا چاہوں گی. جیسے کہ سر بلال نے بہت خوبصورتی سے بتایا، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا مینشن کرنا چاہوں گی، چونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں، پچھلے 3-4 سال سے ان بچوں کو پڑھا رہی ہوں، کہ اس سسٹم میں ہمارے پاس کن کن اقسام کے بچے کو، کس کس لیول کے بچے موجود ہیں. اس میں ایسے پیرنٹس کے ہمارے پاس بچے موجود ہیں جو کہ آلریڈی غربت کے پسے ہوئے پیرنٹس ہیں، جو کہ بمشکل 2 وقت کا کھانا اپنے بچے کو پرووائڈ نہیں کر سکتے. اس میں ایسے پیرنٹس کے بچے موجود ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، جن کا اپنا کوئی پرسنل ذاتی ٹھکانہ موجود نہیں ہے، رہائش کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے، یا ایسے بچے جو غربت، ایسے پیرنٹس کے بچے جنہیں غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کے جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں، جیسے بی فارمس ہے، جیسے کوئی آئی ڈی ہے، وہ کمپلیٹ نہیں کروا سکے. اس طرح کے بچے، اور ایسے بچے جو بعض مجبوری کی وجہ سے جن کی ایج تھوڑی سی زیادہ ہوگی، ایسے بچوں کو سسٹم قبول نہیں کرتا. اور جب سسٹم قبول نہیں کرتا تو پھر ان بچوں کو جیکا جیسے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. اور اگر یہ اور جیکا نے بہت خوبصورت ایک ماڈل سیٹ اپ کے ساتھ ان کو ایک پلیٹ فارم، نہ صرف پلیٹ فارم مہیا کیا بلکہ تمام تر اسٹیشنری مہیا کی. اور جب یہ بچے نوگزی میں اس سسٹم کا آغاز آج سے 4 سال پہلے ہوا تھا، اور آن دا گراؤنڈ لیول پہ اگر میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ان بچوں کی انرولمنٹ میں بے پناہ اضافہ ہوا. یعنی کہ 2020 سے لے کر 2024 تک اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کم 17 to 75%. ایک 2020 میں ہمیں لوگوں کے دروازے کھٹکانا پڑتے تھے، ہمیں لوگوں کو قائل کرنا پڑتا تھا کہ آپ کے بچے کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ کا بچہ تعلیمی میدان میں بہت آگے جا سکتا ہے، لیکن پیرنٹس نہیں ایگری ہوتے تھے. لیکن 2024 میں یہ سچویشن ہے کہ والدین خود اب اپنے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں، ایسے بچوں کو جن کی ایجز تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ بھی باقی بچوں کی طرح مین اسٹریم میں داخل ہو اور کچھ کر کے دکھائے. جب یہ اے ایل سی کے اسٹوڈنٹ اسکولس میں آئے، ان کو وہی سہولیات ملی جو کہ ایک ماڈرن سیٹ اپ کے بچے کو حاصل تھی. ان بچوں کے کانفیڈنس لیول میں اتنا اضافہ ہوا کہ یہ بچے، وہ بچے جو پی جی، جو بچہ جب ایک ریگولر سسٹم میں آتا ہے، جو کام وہ بچہ 6 سال میں کرتا ہے، پی جی سے لے کر 5 تک آنے میں، ان بچوں کا کانفیڈنس لیول اتنا بحال ہوا، اس میں اتنا اضافہ ہوا کہ ان بچوں نے اس کام کو 2.5 سال میں، پیکج اے، پیکج بی اور پیکج سی، یہ 2.5 سال کا ایک پیکج ہے، ان بچوں نے اس پروگرام کو 2.5 سال میں سر انجام دیا، اتنی خوبصورتی سے انجام دیا کہ بہت سے لوگ حیران رہ گئے. میرے پاس جو ہے ان 3-4 سالوں میں میری جو ہے لائف بے پناہ مثالوں سے، آؤٹ اے ایل سی کی اسٹوڈنٹس کی بے پناہ مثالوں سے بھری ہوئی ہے. میں آپ کے ساتھ صرف 2-3 کوشش کروں گی کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں شیئر کرنا چاہوں گی. سائنس فیوز ایک این جی او ہے، اس کی طرف سے سائنس کے سبجیکٹس کا ایک مقابلہ رکھا گیا، اور اسی طرح اسی ایئرس میں اسپورٹس کا ایک مقابلہ ڈسٹرکٹ لیول پر تحصیل تحت. آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ اسکول جو مین اسٹریم کی بچی تھی، جو بچی اپریسیشن کارڈ لے کر آئی اور اپنے گلے میں لاکٹ ڈال کر آئی، وہ اگرچہ میرے اسکول میں 900 سے ابو جو ریگولر سسٹم کی تعداد ہے وہ 900 سے ابو تھی، لیکن جس بچی نے وہ اپریسیشن کا کارڈ لیا، سائنس فیوز کے مقابلے میں حصہ لیا، اس کے گلے میں لاکٹ تھا، وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن سے گئی ہوئی بچی تھی. اسی طرح جس کا نام ذاکرہ تھا، ذاکرہ. اور اسی طرح جو مقابلے ہوئے سیکٹر لیول پر، اسلام آباد کے سیکٹر لیول پر ریکٹ شٹل اور ٹیبل ٹینس کے جو مقابلے ہوئے، آپ حیران رہیں گی کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی ایک بچی انعام لے کر واپس آئی، سیکنڈ پوزیشن لی اس نے ان مقابلوں میں. پلوشا عبد الرحمان
अलविशा गौसर रहमान, जो उस वक्त 7th क्लास की स्टूडेंट थी, और जब आप बिलीव करें कि उन 9 बच्चों के सामने पूरे स्कूल में जब स्टेज पर वो अनाउंसमेंट चल रही थी कि इन 2 बच्चियों ने ये कारनामा स्कूल के सर फखर से बुलंद किया और ये कारनामा अंजाम दिया। थैंक यू मैम साइमा, आपकी जो स्टोरीज थी वो इतनी हार्ट वार्मिंग थी, और मुझे अंदाज़ा था कि मेरे पास बिलाल साहब के लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आप इतने जोशो खरोश के साथ ये स्टोरी सुना रही थी और इतना मज़ा आ रहा था सुनने में कि फिर आई डिडंट फील राइट कि मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूं। आपकी बातों से, और बिलाल साहब जो अभी आपने भी बात की सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, मेरा आपसे टू फोल्ड सवाल है। एक तो ये है कि एक एस्पेक्ट तो आपने बताया कि नेशनल बुक फाउंडेशन ने भी अब इन किताबों की छपाई की है, उसमें जायका ने भी अपना हिस्सा डाला है और इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स भी हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है, जिसका मुझे हर वक्त खटका लगा रहता है, मैंने पहले भी उसका जिक्र किया कि हम सस्टेन कैसे करेंगे। इसमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स पे जो डिपेंडेंस है, आपके ख़्याल से उसको किस तरह फ़ेज़ आउट किया जा सकता है, और वो ज़िम्मेदारी जो लोकल इदारे हैं क्या उनको उठाने की ज़रूरत है? क्या ये ज़िम्मेदारी इंटायरली हुकूमत को ट्रांसफ़र करनी चाहिए है? क्या ऐसा लाहे अमल हो कि ये जो सिलसिला चला है उन बच्चियों को स्कूलों में लाने का जो पहले नहीं थे, ये रुके नहीं और ये स्ट्रेंथ पकड़ता जाए? तो ये पहला सवाल है, इसके बाद मैं अगले पे आती हूँ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। और मिस साइमा का खास तौर पर, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज देखें, दीज आर द रोल मॉडल्स एक्चुअली। और ये बड़ी खुशी होती है कि इस तरह की सक्सेस स्टोरीज सुनकर, कि देखें ये तालीम से या इल्म से आप लोगों की ज़िंदगियों में कैसे रोशनी ला रहे हैं और उनको जहालत के अंधेरों से दूर कर रहे हैं। सो दीज आर द रोल मॉडल्स, और इन बच्चों की वजह से या बच्चियों की वजह से उनकी सिस्टर, सिबलिंग्स, नेबर्स और लोग अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल, यू आर वेरी राइटली पॉइंटेड इट आउट। जायका under ACAL project provided this support, not only the development of curriculum materials, but to some extent we provided textbooks as well. But very rightly pointed out कि ये continue कैसे रहे और sustainability इसकी कैसे ensure, this is big question for us as well. उसके लिए एक तो हमने recently development ये है कि नेशनल बुक फाउंडेशन, जो कि यहाँ का फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड भी है, उनके साथ किया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कि उन्होंने बल्क में प्रिंट किए हैं ALP प्राइमरी की बुक्स, पैकेज A, B एंड C। अब ये बुक्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लो कॉस्ट अवेलेबल हैं और इंडिविजुअल्स के लिए भी, जस्ट लाइक फॉर्मल एजुकेशन टेक्स्ट बुक्स। सो एनीबॉडी कैन परचेज फ्रॉम द नेशनल बुक फाउंडेशन। और उसकी कॉस्ट हमने कोशिश ये की है कि बहुत नॉमिनल हो। इनिशियली जायका ने भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कुछ और भी डेवलपमेंट पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन उसमें शामिल है, लेकिन जैसे जैसे ये बल्क में प्रिंट होती जाएंगी तो इसकी कॉस्ट एज कंपेयर टू द फॉर्मल एजुकेशन बी लेसर देन दैट प्राइस होगी, बिकॉज इन फॉर्मल एजुकेशन आपके 6 ग्रेड्स हैं प्राइमरी एजुकेशन के, तो वहां पर अराउंड 30 बुक्स यू हैव टू परचेज टू कंप्लीट द प्राइमरी एजुकेशन 5-6 ग्रेड्स। यहाँ पर जो है ये 3 पैकेजेस हैं, A, B एंड C, तो टोटल जो आपकी नंबर ऑफ बुक्स हैं वो 14 हैं, तो लेसर देन ऑलमोस्ट 50%। और इसकी कास्ट उससे डेफिनेटली रिड्यूस्ड है, और ये बर्डन नहीं है ऑन द पेरेंट्स और ऑन द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हु कैन provide some by purchasing these books, they can provide to the kids. So to ensure the sustainability, we are working on this model as well. Actually, this intervention from JICA is since 2015 from the ACAL flagship project. Before that, since 2002, in Punjab province and other provinces, जायका इस तरह का काम सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यू आर वेरी राइट के अल्टीमेटली ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वी आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ओनली, बट इन माय व्यू पॉइंट स्टेट इज द रिस्पॉन्सिबल, बट नॉट ओनली द स्टेट, एज अ सोसाइटी मेंबर्स हमें भी, सबको भी यंग पाकिस्तानी अपना रोल प्ले करना चाहिए। अभी रिसेंट एक एग्जांपल है, इस्लामाबाद के अंदर एक कैंपेन लास्ट ईयर स्टार्ट हुई फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यू नो वेरी वेल दैट कैंपेन, क्योंकि ये इश्यू ऐसा है, ये चैलेंज ऐसा है आउट ऑफ स्कूल बच्चों का, कि इसमें हर एक का रोल है कि गवर्नमेंट अगर टू सम एक्सटेंट स्कूल प्रोवाइड कर दे, या डोर स्टेप पर कम्युनिटी मॉडल स्कूल के लिए कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर दे,
لیکن بچے کا وہاں تک آ جانا کافی نہیں ہے. بچے کی ریٹینشن ان دیٹ ایجوکیشن, بیکاز these children have many other issues to retain in this type of institutions. پھر ان کی ریٹینشن کے علاوہ ان کی پھر آگے کنٹینیوٹی اور ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن, دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. یو نو کہ کمیونٹی اسکولس کے اندر مس سائمہ جیسی بہت زیادہ ٹیچرس اویلیبل نہیں ہوتی. ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ان کی کیپیسٹی کو بھی کیسے ساتھ ساتھ انہانس کیا جائے, کس طرح سے بچوں کی کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر بھی فوکس کیا جائے, بیکاز بچے کو انرول کر لینا کافی نہیں ہے. بچے کی ایجوکیشن کوالٹی ہے, دیٹ از مچ نیڈیڈ, اور پھر اس کا فیوچر اور اس کی کنٹینیوٹی. تو اس کے لیے ان مائی ویو پوائنٹ خالی ایز آئی ایم سیئنگ کہ گورنمنٹ کے اوپر کبھی بھی ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. لائک ناؤ ڈیز جو اکنامک سینیریو ہے پاکستان کا, اس کے اندر 26.2 ملین اگر صرف بچوں کی بات کریں آؤٹ آف اسکول, تو گورنمنٹ نیڈ بلینز آف روپیز, ہنڈریڈز آف بلینز. سو وہ کہاں سے اتنے ریسورسز آئیں گے؟ اور جو ہمارے جیسے یا اور جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں, ان کے بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں فرام دیئر اون کمیونٹیز اور دیئر اون ممبر اسٹیٹس, جو ان کے اپنے لوگ ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو وہاں کے سٹیزن ہیں فار کنٹری لائک پاکستان, تو ان کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, ان کے بھی اپنے پرائرٹی ایریاز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو بیسٹ سولوشن ہے وہ کولیبوریشن ہے ایٹ لوکل لیول, اسپیشلی جہاں پر یہ پرابلم ہے. لائک جہاں پر یہ آؤٹ آف اسکول بچے ہیں, سولوشن بھی وہاں اویلیبل ہوتا ہے. لائک آپ کمیونٹی بیسڈ ماڈل میں کام کر رہی ہیں, آپ نے ایف ڈی اسکول کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اس اسکول کو سیکنڈ شفٹ میں کر رہے ہیں, اس سے آپ بہت سارے ریسورسز سیو کر سکتے ہیں. گورنمنٹ اس طرح سے اوپننگ آف ڈورز کرے, اور آپ جیسے یا اس طرح کے بے شمار پاکستان میں آرگنائزیشنز ہیں, انڈیویجولس ہیں, فلنتھراپسٹس ہیں, سی ایس اوز ہیں, جو کہ لوکل سی بی اوز ہیں, جو کہ کام کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے مس سائمہ جیسی بہت زیادہ ایسی خواتین اویلیبل ہیں جو کین کنٹریبیوٹ ٹو ٹیچ دس ٹائپ آف کڈس. بہت سارے ہمارے جیسے آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ان کو ٹیچنگ لرننگ مٹیریلز میں, ٹریننگ میں سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے کولیبوریشن ماڈل میں پیرنٹس کا بھی رول ہے کہ بچوں کو ٹائم اتنا دینا اور بچوں کے اوپر فوکس کرنا کہ وہ ریٹین رہیں اس ایجوکیشن سسٹم میں, سو دیٹ کہ یہ کولیکٹیو ایفرٹ سے ہم اس کو انشور کر سکیں. اور یہ دوسری چیز اس کے اندر جو میری بیسڈ آن ایکسپیرینس فائنڈنگ ہے, یہ باٹم اپ سے چلیں تو یہ چلتا ہے کام اور زیادہ سسٹین ہوتا ہے. باٹم اپ مین کہ آپ گراس روٹ پر جہاں پرابلم ہے وہاں لوگوں کو انگیج کریں, وہاں سے کریں. ٹاپ ٹو باٹم کریں گے کہ کب گورنمنٹ آئے گی, کب کرے گی, پھر نہیں ہو سکتا یہ. اور اگر گورنمنٹ آئی بھی تو ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے پرابلم, جیسے میں نے پہلے کا میں ریپیٹ کرتا ہوں, گورنمنٹ اسکول پرووائڈ کر دیتی ہے, گورنمنٹ فرض کریں کوئی ریسورسز پرووائڈ کر دیتی ہے, لیکن ان کا کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکشن اس طرح کا نہیں ہوتا, ان کا ریٹینشن آف دی چلڈرن میں رول اس طرح کا نہیں ہوتا, وہ آفیسرز والا رول ہوتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. تو وہ جو ایک اس طرح کا رول ہے اکاموڈیٹنگ ٹو ادرس اور کولیبوریٹو رول اور کوآپریٹو رول, یہ جب تک ہم نہیں کریں گے ایٹ ایچ اینڈ ایوری لیول, تب تک میرے خیال میں یہ پرابلم کا سلوشن نہیں ہے. تو اگر اس کو اس انداز سے کیا جائے تو یہ کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے پاکستان کے اندر, ہم اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں ٹیکل. اور دوسرا جو ہے آج کل کے دور میں یوز آف ٹیکنالوجی, دیکھیں یہ جو ایشو اور چیلنج ہے یہ ریموٹ ایریاز میں زیادہ ہے. جیسے مس سائمہ نے پرابلمس بتائے ہیں, آئی فلی ایگری ود ہر, لیکن اب ٹیکنالوجی کے تھرو ہم بہت زیادہ کاسٹ جو ہے اس کو سیو کر سکتے ہیں. لائک پرنٹنگ آف بکس ہے, لائک آپ کی بہت ساری ایسی چیزیں. ہم نے کچھ ابھی پائلٹنگ سٹارٹ کی ہے کہ بچوں کو اسمارٹ اسکرینس کے ذریعے یا اسمارٹ فونس کے ذریعے یا ٹیبس کے ذریعے یا ٹیکنالوجیکل گیجٹس کے تھرو کس طرح سے کیا جائے. صرف آپ ٹیکسٹ بکس کی اور پرنٹنگ مٹیریلس کی ہی کاسٹ سیو کر لیں, اور ٹیکنالوجیکل کیونکہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے, اس کے تھرو آپ کریں تو ٹیکنالوجی کین میک اے لاٹ آف ڈفرینس ایز ویل. اور ان فیوچر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, فار ایگزامپل ابھی ہم اپنے خود بھی پروگرامنگ کاسٹ کو بھی ریڈیوس کر رہے ہیں. لائک اسیسمنٹ ٹولز ہیں, پہلے ہم ایکسپرٹس کو انگیج کرتے تھے, جیسے میں سائمہ نے کہا کہ ایف ڈی سے ٹیچرز لے رہے ہیں, نیشنل ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹم سے ایکسپرٹس کو لے رہے ہیں ٹو ڈیولپمنٹ آف ٹیسٹ آئٹمس. لیکن اب اے آئی سے ہم نے کیا ہے ایس ایل او بیسڈ,
تو وہ فری آف کاسٹ ڈیولپ ہوتے ہیں. اب ہم یہ جو شیئرنگ آف ایکسپیرینس ہے ٹیچرس کے ساتھ کر رہے ہیں سو دیٹ کہ یہ بھی برڈن کم ہو, یہ فائنینشیل لائبلٹیز کم سے کم ہو, اور یہ جتنا گراس روٹ کے اوپر یہ چیزیں جا سکیں اتنا یہ جائیں تاکہ جہاں پرابلم ہے وہیں اس کو ایشو کو ریزالو کیا جائے. سو دس از دا اسپرٹ فرام آور سائڈ, اور بیسڈ آن آور ایکسپیرینسز وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ کہ کس طرح سے اس کو ایڈریس کیا جائے. بلال صاحب میں ایک سوال اور اسی سے جڑا ہوا سسٹینیبلٹی سے جڑا ہوا کرنا چاہ رہی ہوں. میم سائمہ نے ابھی ذکر کیا ایسی بچیوں کا جو 17 سال کی عمر میں ایجوکیشن اسٹریم کو جوائن کر رہی ہیں, ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرامز جو ہیں ان کے تھرو. اچھا, ان بچیوں کو ایک چیلنج جو ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ اگرچہ اگر انیشلی بے شک ان بچیوں کی پینسل گرپ بھی نہ ہو, لیکن کیونکہ ان کی عمر بڑی ہوتی ہے تو وہ پک جلدی کر لیتی ہیں, پیکیج اے بہت جلدی کمپلیٹ کر لیا, بی اور پھر سی پہ آپ ان کے ساتھ محنت کریں تو دیر ایبل ٹو گریجویٹ بہت تیزی سے آگے. لیکن ایک اسٹریم ان بچیوں کی بھی ہے اس وقت جن کو شاید ایکسلریٹڈ سیکنڈری ایجوکیشن بھی چاہیے. اس وقت ہم پرائمری پہ ہمارے پاس ایکسلریٹڈ پروگرام چل رہا ہے, لیکن سیکنڈری اینڈ دین ووکیشنل اسکلز, اس حوالے سے is there something in the pipeline or something that even if it's not in the pipeline you feel this is what needs to be done, and irrespective ke kaun karega, but what will be your thoughts on this? Yes, thank you so much. This is very very important area. So یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا کویسچن تھا کہ کنٹینیوٹی آف دیئر ایجوکیشن. تو جیسے میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ریسنٹلی ہم نے اے ایل پی پرائمری تو رول آؤٹ کر دیا ہوا نا, ایوری ویئر اویلیبل ہے. مڈل ٹیک کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے اور اس کی پائلٹنگ کر رہے ہیں. وہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے پیکج ڈی اینڈ پیکج ای. اے بی اور سی پرائمری تک ہے, ڈی اینڈ ای فار مڈل ایجوکیشن ہے. ڈی جو ہے وہ گریڈ 6 اینڈ 7 کا کنڈینسڈ ہے, کمبینیشن آف گریڈ 6 اینڈ 7, اور جو ای ہے وہ گریڈ 8 کا وہ ایکولنٹ ٹو گریڈ 8 ہے. تو اس کو 1.5 ایئرز میں 18 months انسٹیڈ آف 36 months, جو ابھی ریسنٹلی ہماری پائلٹنگ اسلام آباد میں اور پاکستان کے 27 لوکیشنز کے اوپر ہم نے اس کو پائلٹ کر رہے ہیں اس کو. اور اس کے ساتھ ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن بھی ایڈ کی ہے. دیر آر 13 اسکلس اویلیبل, 13 ٹریڈس دے کین آپٹ. یہ جینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جینڈر اکاموڈیٹنگ ہے, لائک بوائز اینڈ گرلس, رورل اربن, تو اس میں ماڈرنائز بھی ہیں, ٹیکنالوجیکل بھی ہیں, لائک گرافک ڈیزائننگ ہے, انٹرنیٹ آف تھنگز ہیں, ٹریڈیشنل بھی ہیں, ایگریکلچر لائف اسٹاک بھی ہے, ڈریس میکنگ بھی ہے, اور ہوٹل مینجمنٹ ہے, ٹورزم مینجمنٹ ہے, الیکٹریشین, پلمبر, بیوٹیشین, these type of skills courses available. ابھی 13 ہے, we are adding more in that, more options. اور ان کا جو لیول ہے وہ نیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک جو نیف ٹی ٹی سی کا نیشنل اسٹینڈرڈ ہے اس کے لیول 2 یہ اٹین کریں گے بچے بچیاں آفٹر کمپلیشن آف مڈل ٹیک. اس کو ابھی رول آؤٹ نہیں کیا بیکاز دس از ان پائلٹنگ اور ایکشن ریسرچ. ہم پورا ٹیسٹ کرتے ہیں کمپلیٹ, پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں اور پھر اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں. اور by end of this year we will in position to share at large scale this new program to continue the education. آگے اس کا جو آپ نے سیکنڈری کا کہا, تو ابھی ریسنٹلی جائکا نے اس کو اس طرح سے بھی لیا ہے کہ ایک نیکسٹ 5 years پروجیکٹ عقل کی ہی کہہ لیں فیز 3 ہوگا یا اس سے ملتا جلتا ٹل 2030. اس میں ہم اس کو سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری تک بھی لے کر جائیں گے. لائک یہ میٹرک ٹیک بھی ہوگا, ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے کیا ہوا فارمل ایجوکیشن کے لیے, لیکن ہم اس کو اے ایل پی میٹرک ٹیک اور اس کا جو ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ ہے. یہاں میں یہ تھوڑا یہ بھی بتاتا جاؤں کہ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ جو کہ پاکستان میں میٹرک کے بعد 3 years ہے, وہ بھی جائکا نے ہی 20-25 سال پہلے سپورٹ کیا تھا اور اس کو کافی ایڈوانس کیا تھا. تو ابھی ان آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے ہم اس کو ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کے لیول تک ان بچوں کو ساتھ لنک اپ کرنے کی ٹرائی کر رہے ہیں. تو ابھی اس سٹیج کے اوپر مڈل ٹیک از ریڈی. بائی اینڈ آف دس ایئر وی ول رول اٹ آؤٹ اور وی ول شیئر ایٹ لارج. تھینک یو سو مچ بلال صاحب. جو آپ نے اس وقت باتیں کی ہیں یہ دے ور ویری ویری انکریجنگ. مجھے اندازہ تھا کہ سیکنڈری لیول پہ ایک ایکسلریٹڈ کورس جو ہے جائکا کے لیے وہ پائپ لائن میں ہے, اٹ از ان دا ورکس. کچھ مجھے ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے بھی آئی ہیڈ اے لٹل بٹ آف سینس, بٹ آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے انپیک کیا. جو آپ نے 13 اسکلس
بتائی ہیں اور اس میں مزید بھی ایڈ ہونی ہیں. دس از ویری انکریجنگ. بہت سارے ہمارے پاس ایسے بچے بچیاں آتے ہیں جن کے والدین ان کی ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے لکھنا پڑھنا تو آ جائے گا لیکن کما کے کھائیں گے کیا کہاں سے یہ بچے بچیاں بعد میں. اینڈ سو فار دیم دس از اے بگ ڈیل. میم آپ سے جو میرا بالکل جاتے جاتے آج کے ایپیسوڈ کے اختتام سے پہلے جو میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بہت سارے خوبصورت اگزامپلس دیے ہیں اپنی آبزرویشنز جو آپ کی کاوشیں رہی ہیں, کس طرح بچیوں کی زندگی آپ نے تبدیل کی ہے, تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی ہے تعلیم کی وجہ سے. ایز اے ٹیچر اینڈ ایز اے ٹیچر ورکنگ ان این انوائرمنٹ جہاں پہ وسائل کی بہت تنگی ہے اس وقت, میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے اگر بتانا چاہیں کہ حکومتی سرمایہ کاری تعلیم کے اندر کن کن جگہوں پہ آپ چاہیں گی کہ نشاندہی کرنا چاہیں گی کہ سرمایہ کاری کہاں ہونی چاہیے ہے, خاص طور پہ اسکول کی سطح پر جہاں پہ وسائل حکومت کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ کوالٹی ایجوکیشن اور جو بچے بچیوں کی زندگی پہ جو اس تعلیم کا امپیکٹ ہے وہ انہینس ہو سکے. اس سلسلے میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو جو بتانا چاہ رہی ہوں, کیونکہ بحیثیت ٹیچر اس ٹائم جن شعبوں میں مجھے پرابلمس ایز اے اسکول ٹیچر مجھے پرابلمس سامنے نظر آ رہی ہیں, میں انہی پرابلمس کو آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے جو جس ایریا میں ہوں, نوگزی کا جو ایریا ہے, اس کو اراؤنڈ میں تقریباً اس کے اراؤنڈ 15 سے 20 دیہات موجود ہیں جن کے بچوں کو یہ ایک اسکول لگتا ہے, اور وہ اسکول پرائمری کچھ دیہات میں پرائمری لیول کی ایجوکیشن موجود ہے لیکن کچھ دیہاتوں میں نہیں ہے. اگر یہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے, جو نوگزی کے جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کو تو یہ سہولت موجود ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی کہ وہ شام کی کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں, لیکن کیا اس کے اراؤنڈڈ موجودہ وہ جو دیہات ہے, کیا ان دیہاتوں میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی ایجوکیشن کی سہولت موجود ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے میم, چونکہ ان بچوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ بچے اسکولس سے بہت دور ہیں. یا تو گورنمنٹ اس سیکٹر پر سرمایہ کاری کرے کہ اراؤنڈ کے دیہات میں بچوں کو یہ سہولت فراہم کرے تاکہ یہ بچے اسکول تک آئیں. لیکن اگر گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی تو یہ گورنمنٹ کے فرائض میں شامل ہے کہ ان دیہات میں سرمایہ کاری کی جائے تاکہ ان آؤٹ اسکول چلڈرن کو کہ ہر دیہات میں ہر علاقے میں ایک چھوٹا سا, اگر وہ اسکول نہیں کام کر سکتے تو ایک چھوٹا سا کمرہ یا کوئی لکڑی کا ہٹ وغیرہ ان کو کر کے اور ان کو ایک ٹیچر اور تھوڑی سی اسٹیشنری فراہم کر دی جائے اور اس کو کمیونٹی کے حوالے کر دیا جائے تاکہ کمیونٹی اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھے اور اس کو دیکھے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے دیہات میں یا شہروں میں رہنے والا کوئی بچہ بھی ان پڑھ رہے گا. اس کے علاوہ سرمایہ کاری کی جو ضرورت جہاں پہ ضرورت ہے وہ بچوں کے لیے جو بیسک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ, جیسے سر بلال نے کہا کہ بچوں کو اسکلس سکھائی جائیں. بیسک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کی اسکلس سکھانے پہ سرمایہ کاری کی جائے تاکہ یہ بچے معاشرے پر بوجھ نہ بنے بلکہ معاشرے کا بوجھ اٹھانے والے بنے. اور اس کے علاوہ بچوں کو جو اسٹیشنری فراہم کی جاتی ہے اس میں اسپیشل میں ایک چیز پہ روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ جو نوٹس بکس ہیں وہ بچوں کی جو ہیں وہ بہت مطلب کم مقدار میں بچوں کو فراہم کی جاتی ہیں کہ وہ پورا سال بچے نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے. بچے کی فطری عادت ہے, بچہ جو پڑھتا ہے اس کو لکھنے کی کوشش کرتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ اسٹیشنری پر توجہ سرمایہ کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ سب سے بیسک چیز جو میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں بحیثیت ٹیچر, چونکہ ہر اسکول میں یہ علیحدہ سیشن ہے, پیکج اے علیحدہ سیشن ہے, پیکج بی ایک علیحدہ سیشن ہے اور پیکج سی ایک علیحدہ سیشن ہے. ان تینوں ٹیچر سیشن کو جب ایک ٹیچر کنٹرول کرے گی تو وہ صحیح طریقے سے ان کو نہیں ٹیچ کر سکتی, کیونکہ اے بی اور سی تینوں سیشنز کی بکس علیحدہ ہیں. لہٰذا جہاں جہاں پہ یہ سسٹم موجود ہے, جن جن اسکولوں میں جن جن جگہ پر اے ایل سی کا یہ موجود ہے, تو
اس طرح کی سرمایہ کی جائے کہ ہر سیشن کے لیے ایک الگ ٹیچر اویل کی جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے ان کو ٹیچ کر سکے. جیسے میں بحیثیت ٹیچر ہوں, میرے پاس 2 سیشن ہے اے اینڈ بی. جب میں ایک کی طرف متوجہ ہوتی ہوں تو میرا جو بی سیشن ہے وہ اس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. جب بی کی طرف آتی ہوں تو میرے ایک کا ٹائم ضائع ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ سرمایہ کاری اس طرح کی جائے تاکہ ہر سیشن کے لیے ایک الگ سے ٹیچر اویل ہو. تھینک یو سو مچ میم, تھینک یو سو مچ بلال صاحب, بہت آپ کا شکریہ آپ کے ٹائم کا, تھینک یو. اچھا جی, آج کا ایپیسوڈ تو اختتام پذیر ہو چکا ہے. اگر اس کی ہمیں ایک سمری کرنی ہو, جو چیدہ تیدہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہم نے آج کے پروگرام میں ڈسکس کیے ہیں, اگر ان کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ یا ریوائز کرنا ہو ہمیں, تو جو میرے لیے اسٹینڈ آؤٹ پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ اگرچہ اس وقت انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز پاکستان کے اندر تعلیم میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی یہ سب سے پہلے حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کی طرف زیادہ سے زیادہ وسائل جو ہیں ان کو لے کر آئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ چاہے وہ سول سوسائٹی کے ادارے ہوں, این جی اوز ہوں, انڈیویجول فلینتھراپسٹس ہوں, وہ سٹیزنز جو کسی نہ کسی طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں فائنینشلی, ٹیکنیکلی, اپنے وقت کے ساتھ. تو اس وقت جو ایک ایکچوئل تعلیمی ایمرجنسی, ایجوکیشن ایمرجنسی پاکستان کو لاحق ہے, اگر ہمیں اس کو اوور کم کرنا ہے, اگر جو یہ جو 26 ملین آؤٹ آف اسکول بچوں کا ایک بہت بڑا نمبر, دنیا میں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول بچے اس وقت پاکستان میں, اگر ہمیں اس چیلنج کو اوور کم کرنا ہے تو وی ول ایبسلیوٹلی ہیو ٹو کمبائن آل آر فورسز, آل آر پاورز, اینڈ only then a solution is possible. At the same time, میم سائمہ جیسے رول ماڈلز بھی ہمارے پاس موجود ہیں جس وقت آن گراؤنڈ پریکٹیکلی بچے اور بچیوں کی زندگیوں میں تعلیم کے ذریعے چینج لے کر آ رہے ہیں, اور جن وسائل کی کمی کی طرف میم سائمہ نے نشاندہی کی. ہم جب بھی تعلیم میں سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ حکومتی سطح کی جو سرمایہ کاری ہے, تو ان اسپیکٹس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے, جس میں ٹاپ آف دا لائن یہ ہے کہ اسکول زیادہ ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 10 دیہاتوں کو ایک اسکول لگ رہا ہے. اسی طرح سے اگر فوری طور پہ اسکول کھڑا کرنا ممکن نہیں ہے تو ایک بہت دیرینہ جو ریکویسٹ, ڈیمانڈ بار بار سالوں سے ہم ٹیچرز کی طرف سے, کمیونٹیز کی طرف سے سن رہے ہیں, وہ فری ٹرانسپورٹ فیسلٹی کی ہے, خاص طور پہ بچیوں کے لیے جن کے لیے ایک ایڈڈ لیئر ہوتی ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے بہت مسائل ہوتے ہیں. لڑکوں کے بھی ہوتے ہیں, لیکن بچیوں کی موبلٹی میں یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہوتا ہے کہ کیا وہ گھر سے باہر نکلے گی اسکول جانے کے لیے تو کیا وہ محفوظ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو جو فری ٹرانسپورٹ ہے اس میں انویسٹمنٹ اور بہت تیزی سے ہمیں چاہیے. اسی طرح سے جو ہڈن کاسٹس ہیں, اسٹیشنری, یونیفارمز, دیز آر تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو لک ان ٹو کہ اس کی کاسٹ کو مزید کس طرح کم کیا جا سکتا ہے. بلال صاحب نے مینشن کیا بہت ساری چیزوں میں اس وقت کاسٹ کٹنگ کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو استعمال کیا جا رہا ہے. کیا ہم اپنے اسکولس کو اس لیول پہ لا سکتے ہیں کہ ہماری ٹیچرز کی, ہمارے اسکول ایڈمنسٹریٹرز کی بھی وہ کیپیسٹی ہو اور وہ آگے بچے بچیوں میں, کمیونٹیز میں اس کو پاس آن کر سکیں تاکہ بہت ساری جو ہڈن کاسٹس ہیں ان کو بھی اوور کم کیا جا سکے. I think with that summary we can call it a day. But I really hope کہ آپ میں سے جتنے لوگوں نے اس پوڈ کاسٹ کو آج دیکھا ہے یا سنا ہے, they would have really taken a stock of what is happening in Pakistan on ground, what sort of support is being provided internationally, and what is the gap that needs to be filled. Thank you so much for being with us. Thank you. Allah Hafiz.